बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर आपकी साल दोम की उर्दू की किताब सरमाया उर्दू के हिस्सा नसर से है और सबक नंबर 1 है मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। इस पर पहला लेक्चर कल हो चुका है, आज इस पर दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने इसके मुसन्नफ़ अल्लामा शिबली नुमानी के बारे में कुछ तारफ़ दिया था और सबक की तशरीह की थी। तो आज दूसरा लेक्चर है और आज हम इसके मुसन्नफ़ के बारे में कुछ तफसीली बात नहीं करेंगे बल्कि सबक से ही शुरू करेंगे। तो इस सबक में हम पढ़ रहे हैं, अल्लामा शिबली नुमानी लिख रहे हैं कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के जो औसाफ़ हैं, जो खूबियाँ हैं, उनके बारे में कुछ वाक़यात बयान किए गए हैं। और ये सबक जो है ये सिन्फ़ के एतबार से सीरत नगारी है, सीरत नगारी। तो हम देखा कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जब तख्त नशीन हुए, खलीफा बने, तो उन्होंने ये देखा कि उनके आबा व अजदाद ने क्या क्या ज़्यादतियाँ की हैं अवाम के साथ, रआया के साथ, और कौन से ऐसे अफ़आल अंजाम दिए हैं जो मज़हब के मुनाफी थे। तो उनका अपना जो सबसे बड़ा वصف है कि गैर मज़हब वालों के साथ, जो मुसलमान नहीं थे, गैर मुसलमानों के साथ अदल व इंसाफ का मामला किया। तो हमने पढ़ा कि शाम के शहर हमिस का रहने वाला एक ईसाई, उसने इनके ख़ानदान के एक फ़र्द अब्बास के बारे में शिकायत की कि उसने उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है। आपने वो कब्ज़ा वापस दिलाया और फिर सलातीन बनु उमय्या की नाजायज़ कार्रवाइयों का ख़ात्मा किया। उन्होंने भी तैमूर ख़ानदान की तरह, मुग़लिया ख़ानदान की तरह जो ज़मीनें थी वो अपने ख़ानदान के लोगों को जागीर के तौर पर दे दी। तो वो भी आपने उनको वापस दिला दी। अब आपने ये फ़ैसला किया कि जो ख़ानदान के बड़ों ने ज़मीनें लेकर कब्ज़ा किया हुआ है ज़बरदस्ती, उन पर सनदें यानी सबूत भी सही तौर पर बना लिए हैं, उनका ख़ात्मा करना है। तो तमाम ख़ानदान वाले बहुत गुस्सा में आ गए। उन्होंने आपकी फूफी को आपके पास भेजा ताकि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को समझाया जा सके और उनको इनके इरादे से बाज़ रखा जा सके। लेकिन आपने फूफी को भी जवाब दिया कि मुझे क़यामत के सिवा किसी दिन से कोई खौफ नहीं। तो वो भी मायूस होकर चली गई। मतलब ये कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो खौफ खुदा मेरे दिल में है और कल मुझे खुदा को क्या जवाब देना है वो जहन में रख कर मैं कर रहा हूँ। इससे आगे हम पढ़ते हैं दूसरे सफ़ा पर, दूसरा पैराग्राफ है। ख़ुद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के कब्ज़े में भी इस किस्म की जागीरें थीं जो उनके ख़ानदान को बनु उमय्या की तरफ से अनायत हुई थी। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जब इन जागीरों का फ़ैसला करना चाहा तो बड़े बड़े मजहबी उलमा यानी मकहूल, मैमून बिन महरान और अबू क़लाबा को बुलाया और कहा कि इन जागीरों की निस्बत आप लोगों की क्या राय है। मकहूल ने दबकर जवाब दिया। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने मैमून की तरफ रुख किया कि तुम खुदा लगती कहो। उन्होंने कहा आप अपने साहबजादे अब्दुल मलिक को बुला लीजिए। वो आए तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा क्यों अब्दुल मलिक, इस मामले में तुम्हारी क्या राय है। उन्होंने कहा सब वापस कर देनी चाहिए वरना आपका शुमार भी उन्हीं ज़ालिमों और गासिबों में होगा। तो ये हमने इक़्तिबास की रीडिंग की है। इसमें अल्लामा शिबली नुमानी लिखते हैं कि ख़ानदान के बड़ों ने जो दूसरों की ज़मीनों पर कब्ज़े किए हुए थे और आगे अपने बेटों को और अपने ख़ानदान के दूसरे अफराद को जागीर के तौर पर दे दिए थे,
ایسی ہی بہت ساری جاگیریں عمر بن عبدالعزیز کے اپنے قبضے میں بھی تھی، ان کے نام پر بھی تھی، جو ان کے خاندان کو بنو امیہ کی طرف سے عنایت ہوئی۔ بنو امیہ کا دور بہت ہی ظالم دور ہے، اور اس میں بہت ہی غاصبانہ دور ہے، رعایا کے ساتھ بہت ظلم کیا گیا، ان کی جائیدادیں، ان کی زمینیں، ان کی جاگیریں زبردستی چھین کر اپنے خاندان کے لوگوں کے نام کر دی گئی، اور تحریری ثبوت بھی بنا لیے گئے۔ تو بنو امیہ نے آگے جو ان کے آگے جو اسی عمر بن عبدالعزیز کے خاندان کے بڑے لوگ دار میں تھے، ان کو تحفہ تحائف میں جاگیریں دے دیں۔ تو اس طرح سے عبدالعزیز کے قبضے میں بھی بہت ساری جاگیریں تھیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے جب ان جاگیروں کا فیصلہ کرنا چاہا تو بڑے بڑے مذہبی علماء جو تھے اس وقت کے، ان سے رابطہ کیا، جن بڑے نام مکحول اور میمون بن مہران اور ابو قلابہ تھے۔ یہ 3 بڑے مذہبی علماء تھے جن سے وہ مشورے کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے سب سے پہلے بڑے مذہبی علماء مذہبی عالم مقبول سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس نے دب کے جواب دیا، یعنی کھل کے بات نہیں کی، خدا لگتی بات نہیں کی، مذہب کے مطابق سیدھی بات نہیں کی۔ اور آپ نے پھر میمون بن مہران جو عالم تھا اس سے ذکر کیا، تو اس نے کہا کہ ان جاگیر نسبوں سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ تو مکحول نے تو دب کا جواب دے دیا تھا، لیکن میمون نے کہا کہ آپ چونکہ آپ کے بیٹے بھی ہیں تو آپ اس کا فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو بلا لیں اور اس کو بھی اس مشورے میں شامل کریں۔ جو بیٹے کا نام عبد الملک تھا، آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا، وہ آیا تو آپ نے پوچھا کہ کیوں برخوردار، تمہاری کیا رائے، تم کیا مشورہ دیتے ہو کہ یہ جاگیریں جو میرے قبضے میں ہیں، جو کہ میری نہیں، میں سمجھتا ہوں رعایا کی ہے، تو ان کو واپس کر دینی چاہیے؟ تو آپ نے کے بیٹے نے فوری کہا، مشورہ دیا کہ بالکل واپس کر دینی چاہیے، ورنہ آپ کا شمار بھی انہی ظالموں اور غاصبوں میں ہوگا کہ جو آپ سے پہلے حکمران اقتدار میں خلیفہ بیٹھے تھے، وہ ظالم تھے اور غاصب تھے، لوگوں کی زمین پر قبضہ کیا تھا۔ اگر آپ یہ زمینیں ابھی تک اپنے پاس رکھیں گے تو آپ کا شمار بھی انہی میں ہوگا، اس لیے آپ کو فوری واپس کر دینی چاہیے۔ اور مذہب کی تعلیم بھی یہی ہے، شریعت بھی یہی کہتی ہے، مذہب بھی یہی کہتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے غلام سے، جن کا نام مزاحم تھا اور جس کے مشورے کو آپ بڑا معتبر سمجھتے تھے، اس کی باتوں کو مانتے تھے، کہا کہ لوگوں نے جو زمینیں ہم کو دیں، نہ وہ ہم کو دینے کے مجاز تھے اور نہ ہمیں ان کو لینے کا کوئی حق تھا۔ تمہاری کیا ہے؟ مطلب یہ کہ میرے بڑوں نے جو کہا، جو زمینیں غصب کی ہیں، جن پہ قبضہ کیا ہے، وہ اس کو لینے کے مجاز نہیں تھے، انہیں کوئی اختیار نہیں تھا وہ ایسا کرتے۔ اور جن غریبوں سے، جن رعایا سے یہ زمینیں لی ہیں زبردستی، وہ ان کو بھی دینے کا مجاز نہیں تھا۔ تو غلام سے مشورہ کیا کہ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ یہ زمینیں واپس کر دینی چاہیے؟ مزاحم نے کہا، امیر المومنین، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے بال بچے کتنے ہیں، یعنی ان کا گزر کیوں کر ہوگا۔ مطلب یہ کہ ہر والدین جو ہیں اپنے بچوں کے لیے اپنی جائیداد چھوڑ جاتے ہیں تاکہ ان کی زندگی میں مشکلات نہ آئیں، اس طرح سے وہ آگے اپنی نسل کے لیے وہ اپنی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس غلام نے بھی یہی کہا کہ آپ کی اولاد ہے، ان کے بارے میں سوچیں پہلے، بعد میں کسی اور کے بارے میں۔ عمر بن عبدالعزیز نے جب یہ سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور کہا، ان کا خدا مالک ہے، یہ کہہ کر گھر میں چلے گئے۔ دراصل جب آپ سارے معاملات خدا تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کو کہیں مشکل نہیں پیش آتی، آپ کے تمام مسائل کا حل نکل آتا ہے۔ تو آپ نے بھی یہی کہا کہ خدا ان کا پیدا کرنے والا، جس کے قبضے میری جان ہے اور جن کے پوری جہاں کا پالنے والا ہے، وہ مالک ہے میری اولاد کا، میں کون ہوتا ہوں۔ ایکچولی بات بھی یہی ہے، ہم لوگ جو یہ سوچتے ہیں
کہ ہمارے پاس اولاد کا کیا بنے گا، ان کے لیے یہ ایسا کر جائیں، ان کے لیے ویسا کر جائیں، اتنی جائیداد چھوڑ جائیں، یہ ہماری خام خیالی ہے۔ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ایسے بھی نام ہے تاریخ میں جن کے والدین بچپن میں فوت ہو گئے، لیکن وہ لوگ مسند خلافت تک پہنچے، وہ لوگ اقتدار بھی انہوں نے سنبھالا، بادشاہت بھی کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کسی پہ، تو کس کو کتنا نوازتا ہے۔ تو مزاحم وہاں سے اٹھ کر عبد الملک جو کہ عمر بن عبدالعزیز کا بیٹا تھا اس کے پاس گئے اور کہا غضب ہوا چاہتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز تمام خاندانی جاگیروں سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں، لیکن میں نے ان سے کہا کہ اپنی اولاد کا لحاظ کر لیجیے۔ جب اس مزاحم نے جو غلام تھا اس نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز اپنا مصمم ارادہ کر چکے ہیں کہ وہ جاگیریں جو ہیں وہ رعایا کو واپس کرنی ہیں، جن کی جاگیریں یہ تھیں اصل جو مالک تھے، تو اس نے جب دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز نے ان کے مشورے کو نہیں مانا، تو وہ ان کے بیٹے کے پاس چلے گئے، عبد الملک کے پاس، کہ آپ کے والد جو ہیں وہ زمینیں واپس کرنا چاہتے ہیں، جبکہ میں تو انہیں مشورہ دیا ہے کہ آپ کا سوچیں، اپنی اولاد کا سوچیں، تو لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ عبد الملک نے کہا استغفر اللہ، تم نے بہت بری رائے دی۔ یہ کہہ کر عبد الملک عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے، تو ان کے بیٹے نے بھی یہ کہا کہ اے غلام مزاحم، تو نے غلط مشورہ دیا ہے، یہ مشورہ صحیح نہیں ہے۔ اور اس کے بعد خود اپنے والد سے ملنے چلے گئے، مشورے کے چلے گئے۔ اس وقت خواب راحت میں تھے۔ پہلے والد نے کہا کہ تم لوگ امیر مومن پر رحم نہیں کرتے، دن بھر میں ایک لحظہ تو ان کو آرام دینے دو۔ اب اتنی سارا دن سلطنت کے معاملہ دیکھنا اور مختلف معاملات کو نپٹانے میں دن صرف ہو جاتا تھا، تو جو پہرے دار تھے انہوں نے ان کے بیٹے عبد الملک کو روکا کہ اس وقت آپ نہ ملیں، ان کو نہ جگائیں، چونکہ وہ آرام فرما رہے ہیں، اور ساتھ یہ کہا کہ وہ رات کے اس پہر میں صرف آرام کرتے ہیں، اس وقت انہیں آرام کرنے دو، ان پہ رحم کرو، تم لوگ آرام بھی نہیں کرنے دیتے۔ تو ان کے بیٹے نے کہا کہ نہیں، آپ ایک دفعہ جا کر بتائیں تو صحیح کہ میں آیا ہوں، ان سے ملنا چاہتا ہوں، ضروری معاملات ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کے کانوں میں یہ آواز پڑ گئی۔ اب ملک کو اندر بلا لیا اور کہا کہ جانے پدر، یہ کون سا ملاقات کا وقت ہے؟ تو آپ نے عمر بن عبدالعزیز نے جب ان کی آواز سنی اپنے بیٹے کی کہ پہرے دار سے وہ اندر آنے کا کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے اس کو اندر بلا لیا اور یہ کہا کہ جانے پدر، یہ فارسی کا مرکب ہے، پدر کہتے ہیں والد کو، باپ کو، باپ کی جان، والد کی جان، اس وقت ملاقات کا کون سا وقت ہے؟ تم اس وقت ملنے آئے ہو، خیریت ہے؟ انہوں نے واقعہ بیان کیا انہوں نے بتایا کہ میرے پاس مزاحم آیا تھا، آپ کا غلام، اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ آپ خاندان کی جو جاگیریں ہیں وہ واپس کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کے قبضے میں ہیں، جو ہمارے بڑوں نے آپ کو دی ہیں، وہ واپس کرنا چاہتے ہیں۔ اور مزاحم نے آپ کو مشورہ بھی دیا ہے کہ اپنے اولاد کا سوچ لیں، لیکن آپ نے اس کا مشورہ نہیں مانا۔ یہ سارا واقعہ بیان کیا، کس طرح کیا بات ہوئی۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں نماز ظہر کے بعد ممبر پر چڑھ کر اعلان کر دوں گا۔ عبد الملک نے کہا اس کا کون ذمہ دار ہے کہ آپ اس وقت تک زندہ رہیں؟ نیکی کرنے کے لیے انتظار نہیں کرنا چاہیے، جب بھی آپ نیکی کا ارادہ کر لیں تو فوری اس کو بجا لائیں، فوری اس کو انتظار مت کریں، اس کو اگلے وقت پر مت ڈالیں۔ تو اس طرح سے ہی عمر بن عبدالعزیز نے یہ کہا کہ یہ وقت نہیں ہے، میں ظہر کی نماز پڑھ کے ممبر پر چڑھ کر یہ اعلان کر دوں گا کہ جس کی جاگیریں ہیں، زمینیں ہیں، ان کو واپس کر دوں گا۔ تو بیٹے نے مشورہ دیا کہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ ظہر کے وقت تک زندہ رہیں گے؟ بات بھی صحیح ہے کہ موت کا وقت معین ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کون سا لمحہ موت کا ہے۔ موت کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، اس لیے جو بھی نیک کام کا ارادہ کریں اس کو فوری بجا لانے کی کوشش کریں، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔
کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارا وقت آخر کون سا ہے۔ اور قرض کے معاملے میں تو یہ کہا گیا ہے کہ جلدی کریں، 3 کاموں کے کرنے میں کہا تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جلد بازی سے کام لینا چاہیے۔ اس میں نماز پڑھنے کے وقت، اولاد کا نکاح کرنے کا، شادی کرنے کا، اور تیسرا ہے قرض اتارنے کا، کہ اگر آپ کے سر پہ قرض ہے تو جتنی جلدی ہو اس کو اتاریں، کیونکہ پتہ نہیں کون سا لمحہ جو ہے لمحہ آخر ہو، اور وہ قرض جو ہے اس کا بوجھ کندھوں پر اٹھا کر ہم اگلے جہاں چلے جائیں۔ تو ان کے بیٹے نے بھی یہی کہا کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قرض ہے آپ کندھوں پر، اور یہ دوسروں کا مال ہے جو آپ کے قبضے میں ہے، آپ کے باوجدار نے، بڑوں نے اس پہ غاصب ہو گئے، اس پہ قابض ہو گئے، تو آپ پھر جلدی کریں، کیونکہ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ظہر تک آپ زندہ رہیں گے۔ غیر تو اسی وقت عمر بن عبدالعزیز باہر آئے، شہر میں منادی کرا دی گئی کہ لوگ مسجد میں جمع ہوں۔ منادی مطلب اعلان کرانا، تو مسجد میں اعلان کرایا کہ مسجد میں سب لوگ ابھی جمع ہوں اسی وقت، پھر دیر نہیں کی۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو عمر بن عبدالعزیز نے منبر پر چڑھ کر کہا، صاحبو، میں ان تمام زمینوں کو جو لوگوں نے ہمارے خاندان کو دی تھی واپس کرتا ہوں، کیونکہ دینے والوں کو نہ دینے کا حق تھا نہ ہم کو لینے کا۔ تو دراصل لوگوں نے خوشی سے نہیں دی تھی، زبردستی ان سے لی گئی تھی، قبضہ کیا گیا تھا، ان کا مال غصب کیا گیا تھا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے مسجد میں جب سب لوگ جمع ہو گئے تو ممبر پر چڑھ کر یہ اعلان کیا، یہ کہا کہ اے لوگوں، میرے پاس جو زمینیں جاگیریں ہیں جو آپ لوگوں کی ہیں، آپ کے بڑوں کی ہیں، تو آپ کے بڑوں نے جو ہمارے بڑوں کو زمینیں جائیدادیں دے دی، یعنی کہ ہمارے بڑوں نے آپ کے بڑوں سے جو زمینیں جائیدادیں زبردستی لے لی، اور آپ لوگوں سے جو جاگیریں قبضہ کر لیا، وہ میں آپ کو واپس کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارا ان پہ حق بالکل نہیں تھا۔ یہ کہہ کر جاگیرات کی سندیں تھیں صندوق سے نکلوائیں اور کینچی سے کتر کر پھینکنا شروع کر دی، کہ جو تحریری ثبوت خود بنا لیے گئے تھے، ان زمینوں کے کاغذات، ان جاگیر جائیدادوں کے کاغذات بنا لیے تھے اپنے نام پہ، وہ آپ نے سارے نکلوا کے کینچی سے کاٹ کر ضائع کر دیے، ختم کر دیے، اور اس طرح سے جن کا حق تھا وہ جاگیریں، وہ زمینیں، وہ جائیدادیں ان لوگوں کو واپس کر دیں۔ یہ جاگیریں کچھ یمن میں تھیں، کچھ یمامہ میں تھی۔ چنانچہ سب سے پہلے ان زمینوں سے دستبرداری ظاہر کی، کہ سب سے پہلے ان سے اپنا حق اٹھا لیا کہ ہمارا اس پہ کوئی حق نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کو تمام یہ صفحہ نمبر 3 پہ میں پڑھ رہا ہوں، پہلا پیراگراف۔ عمر بن عبدالعزیز کو تمام خاندان میں ابن سلیمان سے بہت محبت تھی۔ اب عمر بن عبدالعزیز نے صرف اپنے قبضے میں ہی نہیں بلکہ پورے خاندان میں جس کے قبضے میں کسی اور کی زمینیں تھیں وہ واپس کرنے کا ارادہ کیا اور واپس کی۔ اب اس پیراگراف میں بتایا جا رہا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کو تمام خاندان میں ابن سلیمان سے محبت تھی۔ وہ اپنی جاگیر کی سند لے کر آئے کہ میری زمین آپ کیوں چھینتے ہیں؟ فرمایا کہ پہلے یہ زمین کس کے قبضے میں تھی؟ بولے کہ حجاج کے۔ فرمایا تو حجاج کی اولاد کا حق ہے، تم کون ہوتے ہو؟ ابن سلیمان نے کہا، اصل میں یہ زمین عام مسلمانوں کی تھی۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا، تو عام مسلمانوں کو ملنی چاہیے۔ ابن سلیمان رونے لگے۔ مزاحم نے کہا، امیر المومنین، آپ ابن سلیمان کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہیں؟ فرمایا، ہاں، میں ابن سلیمان کو اپنے بیٹے کے برابر چاہتا ہوں، لیکن میں خود اپنے نفس کے ساتھ یہی برتاؤ کرتا ہوں۔ تو اس پیراگراف میں یہی بتایا کس طرح سے آپ نے عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ تو جب وہ مسجد کا اعلان کر دیا مسجد میں، اور ساری سندیں تھیں وہ کاٹ کے پھینک دی، ضائع کر دیں، تو عمر عبدالعزیز کے خاندان، یعنی ان کے بھائی کا بیٹا تھا،
ابن سلیمان، سلیمان کا بیٹا، اس کا نام تھا ایوب، آپ کا بھتیجا تھا، وہ بھتیجا ایوب عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا اور تحریری سند کاغذات بھی لے کے آیا کہ جو اس کے نام پہ زمین بڑوں نے کر دی تھی، اور آ کر کہا کہ آپ میری زمین مجھ سے کیوں چھینتے ہیں، جو میرے نام پہ ہے وہ آپ کیوں چھیننا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہے کہ یہ زمین پہلے کس کے قبضے، کون اس پہ قابض تھا، کس کا حق تھا، اس پہ کس کے پاس تھی؟ تو ایوب نے فرمایا، ابن سلیمان نے، کہ یہ حجاج بن یوسف کے پاس تھی۔ حجاج بن یوسف تاریخ کا نام ہے۔ حجاج بن یوسف بنو امیہ کے دور میں تھا، اور بنو امیہ کے دور میں یمن اور عراق کا گورنر تھا۔ حجاج بن یوسف بہت ہی ظالم اور جابر اور بے رحم شخص تھا، یہاں تک کہ اس نے جو ہے وہ خانہ کعبہ پر سنگ باری کرائے، پتھر برسائے، اور یہ عہد تھا عبداللہ بن زبیر کے عہد میں یہ گورنر تھا یمن اور عراق کا۔ تو ابن سلیمان نے، جس کا نام ایوب تھا، عمر بن عبدالعزیز کا بھتیجا تھا، اس نے کہا کہ یہ زمین جو اب میرے نام پہ ہے یہ پہلے حجاج کے نام تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ حجاج کے پاس تھی تو پھر حجاج کی اولاد کا حق ہے، کیونکہ والدین کی جائیداد اولاد کو ملتی ہے، تو اگر یہ حجاج بن یوسف کی تھی تو پھر یہ حجاج کی اولاد کا حق ہے۔ پھر عبد السلیمان نے بیان بدلا، کیونکہ دیکھا کہ یہ زمین میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے، تو پھر فرمایا کہ نہیں، یہ اصل میں عام مسلمانوں کی زمین تھی اور ان سے جو ہے وہ لے کے قبضہ کر لیا گیا تھا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا پھر یہ عام مسلمانوں کو ملنی چاہیے، یعنی جن کا حق ہے یہ زمین ان کو ہی ملنی چاہیے۔ ابن سلیمان رونے لگے جب انہوں نے دیکھا کہ کسی طور سے بھی میری زمین نہیں بچ رہی، اور عمر بن عبدالعزیز نے فیصلہ کر لیا ہے کہ زمین مجھ سے لے کر اصل وارثوں کو واپس کرنی ہے، تو اسے رونا شروع کر دیا کہ یہ میرے والدین، میرے بڑوں نے مجھے جائیداد دی ہے اور مجھ سے کیوں چھینی جا رہی ہے۔ مزاحم نے کہا، امیر المومنین، آپ ابن سلیمان کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہیں کہ آپ اپنا، یہ آپ کا بھتیجا ابن سلیمان ایوب جس کا نام تھا، یہ آپ کا اپنا بھتیجا ہے، اور آپ اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں ابن سلیمان کو اپنے بیٹے کے برابر چاہتا ہوں، کہ یہ بات سچ ہے کہ میں ابن سلیمان جو میرا بھتیجا ہے، میں اس کو ایسے ہی پسند کرتا ہوں، ایسے ہی اس سے چاہت کرتا ہوں، محبت رکھتا ہوں جس طرح اپنے بیٹے سے کرتا ہوں، لیکن میں خود اپنے نفس کے ساتھ یہی برتاؤ کرتا ہوں، لیکن یہ ممکن نہیں کہ یہ میرا بھتیجا ہے تو میں اس کے پاس جو زمینیں ہیں وہ رہنے دوں اور باقیوں سے لے لوں، نہیں۔ اگر میرے اپنے بیٹے کے ساتھ سلوک کرتا ہوں، اس کے ساتھ بھی یہی کروں گا، اور یہاں تک کہ میں تو اپنے نفس کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ بھی میں نے ایسا ہی کیا ہے، جو میرے پاس زمین تھی وہ بھی میں نے عام مسلمانوں کو واپس کر دی۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، انہوں نے یہی فرمایا صحابہ سے کہ ہمیشہ عدل و انصاف سے فیصلے کرنا، میرٹ پہ قائم رہ کے فیصلے کرنا، اور آپ نے فرمایا ہے کہ چاہے وہ فیصلہ آپ کے اپنے خاندان کے افراد کے خلاف ہو، یہاں تک کہ وہ آپ کے اپنی ذات کے بارے میں بھی ہو، اپنی ذات کے خلاف بھی جائے، تب بھی آپ کو ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لینا ہے، عدل و انصاف کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے یہ سبق پڑھ لیا ہے، اس پہ ایک لیکچر اور ہوگا انشاءاللہ، وہ نیکسٹ لیکچر ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ